हमारी फूफी पिछले 20 सालों से हमारे घर के एक कोने में खामोशी से रहती थी और सारा दिन कपड़े सीती थी। उनके इंतकाल के बाद मैं बहुत उदास रहने लगा। फिर एक दिन जब मैंने उनकी सिलाई मशीन का पुराना बक्सा खोला तो उसमें मेरे वालिद के नाम, कुछ खतूत और एक पर पैदाइश का सर्टिफिकेट मिला। उस सर्टिफिकेट पर लिखा नाम पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो सिर्फ मेरी फूफी नहीं बल्कि हमारे ख़ानदानी मकान का वो मगरबी हिस्सा हमेशा से एक अजीब और गहरी खामोशी में डूबा रहता था, जैसे वहाँ वक्त की कोई अहमियत ना हो और ज़िंदगी बस एक ही दायरे में घूम रही हो। मेरे बचपन की सबसे पुरानी और धुंधली यादों में भी वो कमरा इसी तरह तारीक और खामोश नज़र आता है, जहाँ हवा का गुज़र भी बहुत कम होता था और धूप की किरणें भी शाज़ो नादर ही इस तरफ का रुख करती थी। वहाँ मेरी फूफी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रही थी, जिनकी कुल कायनात बस एक पुरानी कपड़े सीने की मशीन और रंग बिरंगे धागों के गिर्द घूमती थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं बहुत छोटा था तो पूरे घर में भागता फिरता था, लेकिन इस मगरबी कमरे की दहलीज पर पहुंचकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक जाते थे, क्योंकि वहाँ एक ऐसा सन्नाटा होता था जो किसी को भी अंदर जाने से रोक देता था। मैंने बचपन से ही अपने घर वालों से यही सुना था कि फूफी का इस दुनिया में कोई और नहीं है, इनका अपना कोई ख़ानदान या घर बार नहीं है, इसीलिए वो हमारे साथ रहती हैं और अपना सारा वक्त कपड़े सीकर गुजारती हैं। उनकी ज़िंदगी का हर दिन एक जैसा होता था। सुबह सवेरे जब घर के बाकी लोग अभी सो रहे होते थे तो उनके कमरे से सिलाई के पहिए की मध्यम आवाज़ आना शुरू हो जाती थी और वो आवाज़ रात गए तक पूरे घर में गूंजती रहती थी, जैसे वो कोई बेजान चीज़ नहीं बल्कि इस घर का दिल हो जो धड़क रहा हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हर वक्त छाई रहती थी, एक ऐसी उदासी जिसे अल्फाज में बयान करना मेरे लिए इस वक्त भी नामुमकिन था और आज भी बहुत मुश्किल है। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें कहीं राज दफन मालूम होते थे, लेकिन उनकी ज़बान से कभी किसी ने कोई शिकवा नहीं सुना। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस अपने काम में मगन रहती थी। महल्ले की औरतें उनके पास अपने और अपने बच्चों के कपड़े सिलाई के लिए लेकर आती थी। वो सब औरतें घंटों वहाँ बैठकर इधर उधर की बातें करती रहती, लेकिन मेरी पुप्पी सिर्फ इनकी बातें सुनती और जवाब में सिर्फ सर हिला देती या हल्की सी मुस्कुराहट उनके होंठों पे आ जाती, जो उनकी आंखों तक कभी नहीं पहुँचती थी। उनके हाथ सारा दिन इस मशीन के पहिए पे चलते रहते थे और सुई धागे के साथ उनकी उंगलियां इतनी तेज़ी से हरकत करती कि देखने वाला हैरान रह जाता। उनकी उंगलियों पर सुई चुभने के बेशुमार निशानात थे, जो वक्त के साथ साथ सख्त हो चुके थे। वो पुराने और सादा कपड़े पहना करती थी, जिनका रंग अक्सर उड़ा हुआ होता था, लेकिन वो हमेशा साफ सुथरे होते थे। गर्मियों की दोपहरों में जब सूरज आग बरसा रहा होता और घर के सब लोग अपने कमरों में आराम कर रहे होते, तब भी उनके कमरों से मशीन चलने की आवाज़ आती रहती। वो अपने माथे के से पसीना साफ करती, लेकिन अपना काम ना रोकती। सर्दियों की लंबी लंबी रातों में जब हम सब गर्म बिस्तरों में दबके होते, तो वो एक पुरानी सी चादर ओढ़े हल्की सी रोशनी में झुककर कपड़े सी रही होती। मैं अक्सर छुपकर उन्हें काम करते हुए देखता रहता। उनकी कमर वक्त से पहले झुक गई थी और उनके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे का सुकून कभी ख़त्म नहीं होता था। मेरे वालिद, जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान और अपना सब कुछ मानता था, वो उनका बहुत ख्याल रखते थे। घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वालिद सबसे पहले फुफ्फी की ज़रूरियात पूरी करते। उनके खाने पीने से लेकर उनकी दुआओं तक हर चीज़ का ध्यान रखा जाता, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने हमेशा महसूस किया कि वालिद और फुफ्फी के दरमियान एक अजीब सा फासला था, एक ऐसी नज़र न आने वाली दीवार थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। वालिद हमेशा इनसे बहुत अदब से पेश आते,
لیکن ان کی باتوں میں وہ بے تکلفی نہیں ہوتی تھی جو عام طور پر بہن بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ اکثر دور سے کھڑے ہو کر ان کے کمرے کی طرف دیکھتے رہتے اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی تکلیف ہوتی جسے میں اس چھوٹی سی عمر میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ والد نے مجھے ہمیشہ اس بات کی سختی سے تلقین کی تھی کہ میں پھوپھی کے کمرے میں زیادہ نہ جایا کروں اور انہیں ان کے کام میں تنگ نہ کروں۔ ان کا کہنا تھا کہ پھوپھی سارا دن محنت کرتی ہیں اور انہیں خاموشی پسند ہے، اس لیے بچوں کا شور و غل انہیں پریشان کر سکتا ہے۔ میں اپنے والد کی ہر بات مانتا تھا، اسی لیے میں نے کبھی ان کے کمرے میں جا کر شور نہیں مچایا اور نہ ہی کبھی ان کی چیزوں کو چھیڑا، لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ میں ان کے پاس بیٹھوں، ان سے باتیں کروں اور ان سے کہانیاں سنوں، جیسا کہ میرے دوست اپنی پھوپھیوں اور خالاؤں کے بارے میں بتاتے تھے۔ میں محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھتا کہ وہ کیسے اپنے رشتہ داروں کے گلے لگتے ہیں، ان سے لاڈ پیار کرواتے ہیں، لیکن میرے اور میری پھوپھی کے درمیان ہمیشہ ایک حد مقرر رہی۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا وہ مجھے بہت محبت بھری نظروں سے دیکھتی، ان کے ہاتھ کچھ دیر کے لیے رک جاتے، وہ مجھے اپنے پاس بلاتی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ ان کے ہاتھوں کا لمس بہت کھردرا ہوتا، لیکن اس میں ایک عجیب سی گرمی اور اپناہٹ ہوتی جو میرے دل تک پہنچتی تھی۔ کئی بار میں نے محسوس کیا کہ جب وہ میرے کپڑے سی رہی ہوتی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی چادر کے کونے سے اپنی آنکھیں صاف کرتی اور دوبارہ کام میں لگ جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہیں، کیا انہیں کوئی تکلیف ہے یا وہ کسی بات پر اداس ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن والد کی ہدایات مجھے یاد آ جاتی تھی اور میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ جاتا۔ تہواروں کے دنوں میں، خاص طور پر عید کے موقع پر، گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہوتا، سب نئے کپڑے پہنتے، اچھے اچھے کھانے بنتے، لیکن ان دنوں میں بھی پھوپھی کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی تھی۔ وہ عید کے دن بھی اپنے اسی سادہ لباس میں ہوتی اور اکثر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ وہ سب کے لیے نئے کپڑے تیار کرتی، خاص طور پر میرے کپڑے وہ اتنی محنت اور لگن سے سیتی کہ پورے محلے میں کسی کے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے۔ جب میں وہ کپڑے پہن کر ان کے سامنے جاتا تو ان کے چہرے پر ایک ایسی چمک آ جاتی جو سال کے باقی دنوں میں کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ مجھے دیر تک دیکھتی رہتی اور پھر اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے کچھ پیسے دیتی۔ میں وہ پیسے لے کر بہت خوش ہوتا۔ ان کی زندگی جس قدر خاموشی اور تنہائی کا شکار تھی، ان کی موت کا منظر بھی بالکل ویسا ہی بے آواز اور پرسکون تھا۔ مجھے وہ دن آج بھی پوری طرح یاد ہے جب وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ وہ سردیوں کی ایک انتہائی سرد اور دھندلی صبح تھی، جب سورج کی روشنی بھی بادلوں کو دھند کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور پورے گھر میں ایک عجیب سی سردی اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ معمول کے مطابق جب میری آنکھ کھلی تو میرے کانوں میں اس کی جانی پہچانی آواز کو تلاش کیا جو میری پیدائش کے بعد سے ہر صبح میرے جاگنے سے پہلے پورے گھر کی فضا میں گونج رہی ہوتی تھی، یعنی ان کی کپڑے سینے کی مشین کے پہیے کی مسلسل گھومتی ہوئی آواز۔ لیکن اس صبح ایک عجیب اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مغربی کمرے سے آنے والی وہ مدھم سی کھٹ کھٹ آج بالکل بند تھی اور اس خاموشی نے میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا کر دیا۔ میں بستر سے اٹھا اور سیدھا اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں وہ اپنی پوری زندگی گزار چکی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دے کر اندر قدم رکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہی زمین پر جم گئے۔ وہ اپنی اسی پرانی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں وہ سالوں سے بیٹھ کر کپڑے سیتی تھی، لیکن آج ان کے ہاتھ رکے ہوئے تھے اور ان کا سر اسی مشین کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ان کے ماتھے کے نیچے کوئی ادھورا سلا ہوا کپڑا دبا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ ان کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے وہ کسی بہت لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر ایک گہری نیند سو رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی اور ان کے جسم بالکل سرد پڑ چکا تھا۔
میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انہیں ہلکی سی آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ خاموش جان جو اس گھر کے ایک کونے میں اپنی خاموش زندگی گزار رہی تھی، اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ان کی موت کے بعد ہمارے گھر میں کوئی اونچی آواز میں رونے دھونے کا شور نہیں مچا اور نہ ہی کوئی ماتم ہوا، جیسے ان کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح کسی پر بوجھ نہیں بنی۔ لیکن اس دن ہمارے گھر کی دیواروں پر ایک ایسی گہری اور دم گھونٹ دینے والی اداسی چھا گئی جسے محسوس تو کیا جا سکتا تھا، لیکن الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں جو اکثر ان کے پاس کپڑے سلائی کے لیے آتی تھیں، وہ آئیں اور خاموشی سے ان کے سرانے بیٹھ کر آنسو بہاتی رہیں۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران اور دکھی کیا وہ میرے والد کی حالت تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے والد کو ہمیشہ ایک مضبوط اور حوصلہ مند انسان کے طور پہ دیکھا تھا، جو ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن اس دن میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی اور تکلیف دیکھی جو میں اپنی کم عمری اور تجربہ کاری کی وجہ سے سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ وہ پھوپھی کی میت کے پاس بالکل بت بن کر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور ان کے ہونٹ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بس انہیں دیکھے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن ان کے آنسو جیسے ان کی آنکھوں کے اندر ہی کہیں جم گئے تھے۔ وہ رونا چاہتے تھے لیکن کوئی اندیکھی زنجیر انہیں رونے سے روک رہی تھی۔ ان کے کندھے جھک گئے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر کا سارا غرور اور طاقت ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صرف اپنی بہن کو نہیں کھو رہے، بلکہ ان کی روح کا کوئی بہت ہی اہم حصہ ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے۔ تدفین کا وقت آیا تو جنازہ بھی بہت سادہ تھا۔ محلے کے کچھ لوگ اور رشتہ دار آئے اور انہیں انتہائی خاموشی کے ساتھ منو مٹی کے نیچے دفنا دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں جو سناٹا پیدا ہوا وہ اس قدر گہرا اور خوفناک تھا کہ کانوں کے پردے پھاڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ہر روز صبح اٹھ کر میری نظر اس بند دروازے کی طرف جاتی اور میری کان اس مشین کی آواز سننے کے لیے ترستے رہتے، لیکن وہاں سے صرف ایک گہری اداسی اور موت جیسی خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ والد نے ان کے مرنے کے بعد خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا اور ان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ تدفین کے کئی دن گزر جانے کے بعد بھی گھر میں کوئی خوشی یا ہنسی کی آواز نہیں گونجی۔ ایک عجیب سی ویرانی نے ہمارے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں ان کی کمی کی شدت سے محسوس ہوتی تھی، خاص طور پر وہ مغربی کونا جہاں ان کی زندگی کے 20 سال گزرے تھے اب بالکل سونا اور تاریک ہو چکا تھا۔ دیواروں پہ لگی ہوئی جالیوں سے چھن کر آنے والی روشنی بھی اب اس کمرے کو روشن نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ اس کمرے کی اصل روشنی تو وہ خود تھی جو اب زمین کی تاریکیوں میں جا چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کئی دن تک تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا سکے۔ وہ کمرہ مقفل نہیں تھا، لیکن پھر بھی جیسے اس پر ایک ایسا تالا پڑا ہوا تھا جسے کھولنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی۔ مجھے اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور میں بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہتا۔ میرے ذہن میں ان کا پرسکون چہرہ، ان کے کھردرے ہاتھ اور ان کی وہ شفقت بھری نگاہیں گھومتی رہتی جن میں ایک عجیب سا درد چھپا ہوتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ کون سا دکھ تھا جسے وہ ساری زندگی اپنے سینے میں دبائے رہیں اور کسی سے بیان تک نہ کیا۔ میں نے اپنے والد کو بھی راتوں کو جاگتے اور کھڑکی کے پاس کھڑے اس کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ والد کے اندر کوئی طوفان برپا ہے، کوئی ایسا بوجھ ہے جو وہ اٹھا نہیں پا رہے، لیکن کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں گہری ہو گئی تھی اور ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ کھانا بھی بہت کم کھاتے تھے اور دفتر سے واپس آ کر سیدھے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ مجھ سے بھی ان کی بات چیت بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی،
जो फौरन ही किसी गहरे अंधेरे में डूब जाती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं इनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता था। दिन हफ्तों में बदलने लगे और घर की रूटीन आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आने लगी, लेकिन वो उदासी कहीं नहीं गई जो हमारे दिलों में और घर की फिज़ा में मुस्तकिल तौर पर बस गई थी। मैं रोज़ स्कूल जाता और वापस आता तो मेरी नज़रें बेसाख्ता उस दरवाज़े की तरफ उठ जाती, ये उम्मीद लेकर कि शायद आज वो दरवाज़ा खुला हो और वो अंदर बैठी कपड़े सी रही हो, लेकिन वो दरवाज़ा हमेशा बंद ही मिलता। घर के बाकी अफराद ने भी इस तरफ जाना छोड़ दिया था, जैसे वो कमरा हमारे घर का हिस्सा ही ना रहा हो। आखिरकार एक दिन जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मैंने फैसला किया कि मुझे इस कमरे में जाना चाहिए। मैं उनकी यादों से इस तरह दूर नहीं भाग सकता था। जब दोपहर का वक्त था और घर में मुकम्मल सन्नाटा था, वालिद अपने काम पर गए हुए थे और बाकी सब लोग सो रहे थे, मैंने धड़कते दिल के साथ उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। जब मैं दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और उसे नीचे की तरफ दबाया। दरवाज़ा हल्की सी चिरचिराहट के साथ खुल गया। अंदर का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन था जब वो हमें छोड़ कर गई थी। कमरे में हवा का गुजर ना होने की वजह से एक ख़ास किस्म की बू रची हुई थी। ये बू पुराने कपड़ों, मशीन के तेल और बंद कमरे की सेलन का मिला जुला एहसास थी, जो सीधा मेरे दिल पे जाकर गिरी। कमरे के बीचों बीच उनकी चरपाई बिछी थी, जिस पर एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी। चारपाई के बिल्कुल पास ही वो मशीन रखी थी जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। मशीन पर कपड़े का एक टुकड़ा अब भी वैसे ही पड़ा था और सुई इस कपड़े के अंदर धंसी हुई थी, जैसे वो इंतज़ार कर रही हो कि उसके चलाने वाले हाथ वापस आएंगे और वो अपना काम मुकम्मल करेगी। कमरे की दीवारों पर उनके हाथों से बने हुए कुछ पर्दे लटक रहे थे जो उन्होंने मोहल्ले वालों के लिए सिए थे, लेकिन उन्हें वापस करने का वक्त नहीं मिल सका था। मैंने आगे बढ़कर इस मशीन पे हाथ फेरा। उसकी ठंडक ने मुझे अंदर तक हिला दिया। ये वही मशीन थी जिसकी आवाज़ ने मेरे बचपन को एक ख़ास पहचान दी थी। मशीन के पास ही ज़मीन पर एक छोटी सी चटाई बिछी थी जहाँ वो बैठा करती थी और उसके करीब दीवार के साथ लगकर वो अपना पुराना और खस्ता हाल लकड़ी का बक्सा पड़ा था। ये बक्सा मैंने बचपन से देखा था। उसकी लकड़ी का रंग वक्त के साथ साथ स्याह पड़ चुका था और उस पे लगे हुए लोहे के कब्जे जंग आलूद हो चुके थे। वो बक्सा हमेशा बंद रहता था और मैंने कभी इन्हें खोलते हुए नहीं देखा था, शायद इसलिए कि मेरी मौजूदगी में वो उसे खोलने से गुरेज करती थी। इस बक्से पर अब धूल की एक मोटी तह जमी हुई थी। मैं उसके पास ज़मीन पर बैठ गया और अपनी उंगली से इस धूल को साफ करने लगा। मेरे जहन में कई ख्यालात गर्दिश करने लगे कि इसमें क्या हो सकता है। शायद इसकी कुछ पुरानी यादें हों, कुछ ऐसे कपड़े हों जो वो अपने किसी अजीज़ के लिए बनाती हों, या शायद इनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा हो जिससे हम सब नावाकिफ़ थे। मैंने सोचा कि इस कमरे की सफाई कर दूं और उनकी चीज़ों को किसी महफूज जगह पर रख दूं ताकि वो ख़राब ना हो। मैंने अपनी आंसुओं को साफ़ किया जो न जाने कब मेरी आंखों से बहने लगे थे। मैंने कपड़े के एक टुकड़े से इस बक्से के ऊपर जमी हुई मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता साफ़ किया और उसके कब्ज़ों को बगौर देखा। मैं उस कमरे में इसलिए आया था ताकि इनकी छोटी छोटी और बिखरी हुई यादों को एक जगह जमा कर सकूं, इनके बिस्तर को समेट सकूं, उनकी मशीन को साफ़ करके ढक सकूं और ख़ास तौर पर इनका वो पुराना लकड़ी का बक्सा समेट सकूं जिसमें वो अपनी सिलाई का सामान और कपड़े रखती थी। इस बक्से के जंग आलूद कब्ज़ों को जब मैंने अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ा तो मुझे यूँ लगा जैसे मैं किसी दूसरे ज़माने में कदम रखने लगा हूँ। बक्से की लकड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी और इस पर जगह जगह दीमक के निशानात मौजूद थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस बक्से को शायद सालों से किसी ने पूरी तरह खोला नहीं था। बक्से का ढक्कन खासा भारी था
اور جب میں نے اسے اوپر کی طرف کھینچا تو ایک عجیب سی چرچراہٹ کی آواز پورے کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ وہ آواز اتنی پراسرار اور گہری تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بند کمرہ مجھ سے کوئی پرانی بات کہنا چاہتا ہو۔ ڈھکن کھلتے ہی سب سے پہلے جو چیز محسوس ہوئی وہ ایک مخصوص اور جانی پہچانی مہک تھی۔ یہ مہک پرانے سوتی کپڑوں، سلائی مشین کے گاڑھے تیل اور بند کمرے کی سیلن کا ایک ایسا عجیب ملا جلا احساس تھا جس نے مجھے ایک دم ماضی کے انگنت دھندلی یادوں میں دھکیل دیا۔ بکسے کے اندر سب سے اوپر کچھ ادھورے سلے ہوئے کپڑے رکھے تھے جن پر مختلف رنگوں کے دھاگے اب بھی لٹک رہے تھے۔ وہ دھاگے اور سوتی کپڑے اس بات کی خاموش گواہی دے رہے تھے کہ موت نے انہیں کتنی جلدی میں آ لیا تھا اور ان کے ہاتھ اپنا آخری کام بھی مکمل نہیں کر پائے تھے۔ ان کپڑوں کے نیچے سلائی کا کچھ پرانا اور استعمال شدہ سامان پڑا تھا، جس میں لکڑی کی پرانی چرخیاں جن پر مختلف رنگوں کے دھاگے لپٹے ہوئے تھے، ایک بھاری اور زنگ لگی ہوئی درزیوں والی کینچی اور سوئیوں کا ایک چھوٹا سا ٹین کا ڈبہ شامل تھا۔ یہ سب بے جان چیزیں دراصل ان کی پوری زندگی کا کل اثاثہ تھی، جن کے سہارے انہوں نے اپنی ساری زندگی اس تنہا کمرے میں گزار دی تھی۔ میں نے ان چیزوں کو بہت احتیاط اور ایک عجیب سی عقیدت کے ساتھ ایک طرف رکھا تو نیچے والی تہہ میں ان کے اپنے کچھ پرانے پہنے ہوئے کپڑے نظر آئے۔ یہ وہی سادہ اور بے رنگ سوتی کپڑے تھے جو میں نے انہیں اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک ہمیشہ پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کپڑوں کو بہت سلیقے سے تہہ کر کے رکھا گیا تھا۔ میں نے جب ان کپڑوں کو چھوا تو مجھے ان میں اپنی پھوپھی کے کھردرے اور محنتی ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ میرا دل شدت غم سے بھر گیا اور میری آنکھوں سے آنسو چھلک کر میرے گالوں پر بہنے لگے۔ میں نے ان کپڑوں کو بھی اٹھا کر بکسے کے ایک کنارے پر رکھ دیا تو بکسے کی بالکل آخری اور سب سے گہری تہہ میں مجھے ایک پرانا اور خستہ حال سوتی کپڑے کا ٹکڑا نظر آیا جس نے جان بوجھ کر کسی چیز کو چھپا رکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئی اور میرے ہاتھوں میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کپڑے کے ٹکڑے کو ہٹایا تو وہاں لکڑی کی کھردرے فرش پر ایک زرد پڑ چکا پرانا لفافہ رکھا تھا۔ یہ لفافہ وقت کی گرد اور موسموں کی مسلسل سختیوں کی وجہ سے بہت خستہ ہو چکا تھا اور اس کے کنارے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ میں نے اس لفافے کو بہت احتیاط سے اپنی 2 انگلیوں کی مدد سے اٹھایا تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے کوئی بہت بھاری اور اہم چیز اٹھا لی ہو۔ لفافے کے اوپر والے حصے پر بہت ہی دھندلی اور کانپتی ہوئی لکھائی میں کچھ درج تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کے شیشے سے چھن کر آنے والی مدھم روشنی میں اس لکھائی کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس پر میرے والد کا پورا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ذہن شدید الجھن کا شکار ہو گیا کہ میری پھوپھی کے اس پرانے بکسے میں میرے والد کے نام کا یہ بند لفافہ کیا کر رہا ہے اور اسے اتنے سالوں سے یہاں سب کی نظروں سے بچا کر کیوں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ میں نے کانپتی انگلیوں سے اس لفافے کے بند حصے کو کھولا تو اس کے اندر سے کچھ پرانے کاغذات برآمد ہوئے جن میں کچھ خطوط اور ایک خستہ حال سرکاری کاغذ شامل تھا۔ وہ خطوط کئی بار طے کیے ہوئے تھے اور ان پر موجودہ نیلی سیاہی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیل چکی تھی، لیکن میری پوری توجہ اس سرکاری کاغذ پر مرکوز تھی جو دیکھنے میں کسی محکمے کی جانب سے جاری کردہ پیدائش کی سند لگ رہا تھا۔ کاغذ کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی تہیں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ذرا سی بے احتیاطی سے وہ بیچ میں سے پھٹ سکتا تھا۔ میں نے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں پہ قابو پاتے ہوئے اس کاغذ کی تہوں کو انتہائی آہستہ آہستہ کھولا۔ اس پر لکھی ہوئی تحریر کافی حد تک دھندلی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اتنی صاف تھی کہ اسے آسانی سے پڑھا جا سکتا تھا۔ وہ واقعی ایک پرانی پیدائش کی سند تھی۔ سب سے اوپر والے خانے میں نومولود بچے کا نام درج تھا اور جب میں نے وہ نام پڑھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی،
کیونکہ وہاں میرا اپنا پورا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے بالکل نیچے میری تاریخ پیدائش درج تھی جو بالکل درست تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ذہن میں سوالوں کا ایک لاوا ابلنے لگا کہ میری پیدائش کی سند پھوپھی کے بکسے کے سب سے نچلے حصے میں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی ان پرانے خطوط کے ساتھ اس قدر چھپا کر کیوں رکھی گئی ہے۔ میری نظر تیزی سے کاغذ کے نچلے حصوں کی طرف دوڑنے لگی جہاں والدین کے نام کے خانے بنے ہوئے تھے۔ والد کے خانے میں میرے والد کا نام پوری صراحت کے ساتھ درج تھا، لیکن جب میری نظر اس سے اگلے خانے پر پڑی جو والدہ کا خانہ تھا تو میری سانس کی ڈوری جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھانے لگا اور میرے ہاتھ اس قدر کانپنے لگے کہ وہ پرانا کاغذ میرے ہاتھوں سے سرکنے لگا۔ اس خانے میں لکھی ہوئی تحریر نے میرے وجود کی تمام بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ اس خانے میں میری موجودہ ماں کا نام نہیں لکھا تھا جو مجھے بچپن سے پال رہی تھی، بلکہ وہاں ایک ایسا نام درج تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے ذہن میں پچھلے 20 سالوں کی یادیں ایک تیز رفتار فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ کمرے کی خاموشی، وہ ان کے چہرے کی اداسی، وہ دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے راز، اور وہ خاموش محبت جو مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اس ایک لمحے میں سب کچھ کسی شفاف آئینے کی طرح میرے سامنے صاف ہو گیا تھا، اور اس خانے میں لکھا ہوا نام پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف میری پھوپھی نہیں تھی بلکہ میری سکی ماں تھی۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں کسی خوفناک دھماکے کی طرح گونجے اور میرے ہاتھ سے وہ پرانا اور خستہ حال کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرا پورا وجود شدت جذبات سے کانپنے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس چھوٹے سے تاریک اور سیلن زدہ کمرے کی دیواریں یکدم مجھ پر گرنے لگی ہیں اور چھت میرے سر پر آ رہی ہو۔ وہ عورت جسے میں نے اپنی زندگی کے پچھلے 20 سالوں سے صرف ایک بے سہارا، لاوارث اور خاموش تباہ رشتے دار سمجھا تھا، وہ دراصل مجھے اس دنیا میں لانے والی، میری جنم دینے والی سگی ماں تھی۔ اور وہ شخص جسے میں اپنا باپ مانتا تھا، اپنا رہنما سمجھتا تھا، جس کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا تھا، وہ میرا اصلی باپ نہیں بلکہ میرا سکا ماموں تھا۔ یہ سچ اتنا بھیانک، تلخ اور ناقابل یقین تھا کہ میرے دماغ نے ابتدا میں اسے تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں یا شاید یہ کوئی پرانا وہم ہے، لیکن وہ کاغذ جس پر میرا نام اور میری تاریخ پیدائش لکھی تھی وہ کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے اپنے کانپتے اور بے جان ہوتے ہوئے ہاتھوں سے ان پرانے خطوط کو اٹھایا جو اس پیدائش کی سند کے ساتھ اسی لفافے میں رکھے تھے۔ ان خطوط کی لکھائی میری اسی ماں کی تھی، وہی محنتی ہاتھ جو رات دن میرے لیے، محلے والوں کے لیے اور گھر کے باقی افراد کے لیے کپڑے سیتے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کا سارا درد، اپنی ساری محرومیاں اور اپنی ساری سسکیاں ان بے جان کاغذوں پر اتاری تھی۔ میں نے پہلا خط کھولا جو بہت پرانا ہو چکا تھا اور اس کی سیاہی جگہ جگہ سے پھیل چکی تھی۔ اس میں انہوں نے اپنے بھائی یعنی میرے اس ماموں کو مخاطب کر کے لکھا تھا، جسے میں ساری عمر والد کہتا رہا۔ اس خط میں کوئی شکوہ یا شکایت نہیں تھی، بلکہ صرف ایک مجبور اور بے بس عورت کی التجا تھی کہ وہ مجھے اپنے پاس رہنے دے۔ خطوط کی ان بکھری ہوئی تحریروں سے یہ دردناک اور خون رلا دینے والی کہانی میرے سامنے آئی کہ میری ماں کی شادی ایک انتہائی ظالم اور شکی مزاج انسان سے ہوئی تھی جو میرا اصل باپ تھا۔ اس شخص نے میری ماں پر کسی پرانی خاندانی دشمنی یا شاید اپنی کسی اور پسند کی خاطر ایک انتہائی گھناؤنا اور جھوٹا الزام لگایا تھا، اور اس بے بنیاد الزام کی بنیاد پر اس نے میری ماں کو آدھی رات کے وقت گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور میری ماں کے پاس اس وسیع و عریض دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ معاشرے کی ظالم نگاہوں میں وہ ایک
داغدار عورت بنا دی گئی تھی اور مجھے ایک ناجائز جا مشکوک بچہ سمجھا جانے لگا تھا۔ اس کڑے اور کھٹن وقت میں میرے ماموں نے، جو اس وقت تک تنہا تھے، اپنی بہن کو سہارا دیا۔ انہوں نے اپنی بہن کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچایا اور مجھے اپنا وہ نام دیا جس کی مجھے اس ظالم اور طعنے دینے والے معاشرے میں عزت سے جینے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے اپنا سگا بیٹا بنا لیا تاکہ کوئی بھی غیر یا اپنا مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ لیکن اس عظیم احسان کی جو قیمت میری ماں نے ادا کی وہ اتنی بھاری اور تکلیف دہ تھی کہ کوئی عورت شاید ایک دن بھی وہ برداشت نہ کر پاتی۔ ماموں نے یہ سخت اور پتھر دل شرط رکھی تھی کہ اگر میں اس گھر میں ان کے سگے بیٹے کی حیثیت سے رہوں گا اور دنیا مجھے ان کا خون مانے گی تو میری ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنی ممتا کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ انہیں اس گھر کے ایک تاریک کونے میں محض ایک اجنبی بن کر رہنا ہوگا اور کبھی بھی زندگی میں ایک بار بھی میرے سامنے یا کسی اور کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا ہوگا کہ وہی میری اصل ماں ہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تھا تاکہ معاشرے کو مجھے کبھی اس جھوٹ پر ذرا بھی شک نہ ہو سکے اور میری پرورش بالکل ایک عام بچے کی طرح ہو۔ میری ماں نے میرے ماتھے سے وہ تہمت کا داغ مٹانے کے لیے خود کو ایک گمنام اور بے وقت وجود کے روپ میں چھپا لیا۔ یہ سب پڑھتے ہوئے مجھے اپنے بچپن کی وہ تمام یادیں ایک ایک کر کے ستانے لگی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے وہ اکثر مجھے دور سے کھڑی دیکھتی رہتی تھی، کیسے جب میں کبھی بیمار ہوتا تھا تو وہ ساری ساری رات اپنے کمرے میں جاگتی رہتی تھی اور ان کے سلائی کے پہیے کے چلنے کی آواز بالکل نہیں آتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار جب میری بیماری بہت بڑھ گئی تھی تو وہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن اندر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ ماموں میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ مجھے وہ خوشیوں بھرے دن یاد آئے جب وہ مجھے اپنے ہاتھ سے سلے ہوئے نئے لباس پہنا کر دیر تک دیکھتی تھی اور ان کی آنکھوں میں وہ چمک ہوتی تھی۔ وہ کوئی عام چمک نہیں تھی بلکہ وہ ایک ماں کی چمک تھی جو اپنے بچے کو اپنے سامنے جوان ہوتا دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کبھی مجھے سینے سے لگا کر میرا ماتھا نہیں چوم سکتی تھی اور نہ ہی مجھے بیٹا کہہ کر پکار سکتی تھی کیونکہ ان پر ایک ایسی ظالمانہ پابندی تھی جس نے ان کی روح کو قید کر رکھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے ان کی انگلیوں پر سوئیوں کے انگنت نشان تھے جو دراصل ان کے دل پر رکھنے والے روزمرہ کے زخموں کی عکاسی کرتے تھے۔ میں نے روتے ہوئے دوسرا خط کھولا۔ اس میں انہوں نے تاریخ کے ساتھ لکھا تھا کہ آج میرا بیٹا اپنے پیروں پہ چلنا سیکھ گیا ہے اور وہ کتنا خوش ہے، لیکن وہ اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے سہارا نہیں دے سکے۔ میں نے تیسرا خط پڑھا جس میں انہوں نے لکھا تھا آج میرے بیٹے کی تعلیم کا پہلا دن تھا۔ وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا لیکن وہ اسے دروازے تک چھوڑنے نہیں جا سکے۔ ان خطوط میں ایک ماں کی وہ تمام محرومیاں، سسکیاں اور آہیں قید تھی جو انہوں نے اس بند کمرے کی چاردیواری میں رو رو کر اور گھٹ گھٹ کر برداشت کی تھی۔ وہ خطوط میرے ماموں کے نام تھے، لیکن شاید انہوں نے کبھی وہ خطوط ماموں کے حوالے کیے ہی نہیں تھے یا ماموں نے انہیں پڑھ کر واپس اس پرانے بکسے میں پھینک دیا تھا۔ یہ خطوط دراصل ان کی تنہائی کی کتاب بن چکے تھے جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کرتی تھی، اپنا بوجھ ہلکا کرتی تھی۔ میری سانس بری طرح پھولنے لگا تھا اور میرے آنسو ان پرانے زرد کاغذوں پر گر کر ان کی سیاہی کو مزید پھیلا رہے تھے۔ میں اس عظیم عورت کے صبر اور برداشت کے پہاڑ کے بارے میں سوچ کر پاگل ہو رہا تھا جس نے اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو کسی اور عورت کو ماں کہتے سنا اور ہمیشہ چپ رہی، جس نے اپنے ہی بچے کو اپنے سامنے روتے ہنستے اور بڑا ہوتے دیکھا لیکن کبھی اس پر اپنا مادری حق نہیں جتایا۔ وہ کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، ان کا دل کتنا مضبوط تھا اور ان کا حوصلہ کتنا بلند تھا، یہ سوچ کر میرا اپنا دل سینے کے اندر پھٹنے لگا تھا۔ میں نے ان کے وہ پرانے سوتی کپڑے جو بکسے کی نچلی تہہ میں رکھے تھے انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے سختی سے لگا لیا اور اپنی زندگی میں پہلی بار اس کمرے میں دہاڑے مار مار کر بچوں کی طرح رونے لگا۔
میری درد بھری آواز اس کمرے کے ان دیواروں سے ٹکرا رہی تھی جہاں 20 سال تک صرف اور صرف خاموشی کا راج رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے آج اپنی ماں کو نہیں کھویا بلکہ اپنے پورے وجود کو ہی کھو دیا ہے۔ میری پوری زندگی ایک جھوٹ کا پلندہ تھی۔ میرے رشتہ دار، میری پہچان، میرا نام، میرا گھر، سب کچھ ایک سیراب تھا، اور اس سیراب کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے میری معصوم ماں نے اپنی پوری زندگی اس ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک پرانے پہیے کے ساتھ گھومتے ہوئے گزار دی تھی۔ میں وہیں اس کھردرے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا رہا۔ میرے ارد گرد وہ تمام خطوط بکھرے ہوئے تھے جو میرے ماضی کی گواہی تھے، اور خط مجھے اندر سے توڑ رہا تھا، ریزہ ریزہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھے اس شخص کے خلاف ایک عجیب سے احساس اور غصے سے بھر رہا تھا جسے میں نے ساری عمر اپنا باپ سمجھا اور جو دراصل میرا ماموں تھا۔ میں یہ تسلیم کرتا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنا نام دیا اور مجھے معاشرے کی تلخ اور کاٹ کھانے والی نگاہوں سے بچایا، لیکن اس کی جو بھیانک سزا انہوں نے اپنی سگی بہن کو دی وہ کسی بھی ظلم سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے ایک جیتی جاگتی ماں سے اس کا بچہ چھین لیا تھا، حالانکہ وہ بچہ اسی گھر کی چھت کے نیچے موجود تھا۔ یہ کیسی ہمدردی تھی، یہ کیسا احسان تھا جس نے ایک بے گناہ عورت کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ میرا دماغ یہ سب سوچ سوچ کر بالکل سن ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میں ان خطوط کو دوبارہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ اس قدر بے جان اور سن ہو چکے تھے کہ کاغذ بار بار میرے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر گر رہے تھے۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہونے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگوں میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے کانپتے ہوئے جسم کا بوجھ اٹھا سکے۔ میں دوبارہ وہیں زمین پر گر گیا اور میری آنسوؤں سے دھندلی نظر اس ادھورے کپڑے پر پڑی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سوئی اس بے جان کپڑے میں نہیں بلکہ میرے دھڑکتے ہوئے دل میں دھس گئی ہو۔ میں اس کمرے کے نیم اندھیرے میں بیٹھ کر وقت کے پہیے کو پیچھے دھکیلنے کی لا حاصل اور ناممکن کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح کوئی معجزہ ہو اور وہ وقت واپس آ جائے جب وہ زندہ تھی، اور میں اس کمرے میں بھاگ کر آؤں، ان کے گلے لگ جاؤں، انہیں زور سے ماں کہہ کر پکاروں اور ان کے سارے دکھوں کو اپنے آنسوؤں سے ہمیشہ کے لیے دھو دوں۔ لیکن وقت کبھی واپس نہیں آتا، اور موت کا بے رحم فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی، اور میرے لیے صرف یہ کڑوی سچائی چھوڑ گئی تھی جو مجھے اندر سے دھیمک کی طرح کھوکھلا کر رہی تھی۔ مجھے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کمرے کی ہر چیز، ہر دیوار، ہر دھاگا مجھے تانا دے رہا ہے کہ تم کیسے اندھے اور بے حس بیٹے ہو جو اپنی سگی ماں کو نہ پہچان سکا، جو ان کی اداس اور گہری آنکھوں کے پیچھے چھپے ہوئے درد کے سمندر کو نہ دیکھ سکا۔ میں اپنے آپ کو مسلسل کوس رہا تھا۔ میں اپنے اس اندھے پن پر زاروں قطار رو رہا تھا۔ میری سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی، اور باہر دوپہر کا وہ سناٹا ویسے ہی چھایا ہوا تھا جیسے میرے اندر ایک ویران قبرستان بن چکا ہو۔ میں جانتا تھا کہ مجھے آج نہیں تو کل اس کمرے سے باہر نکل کر اس شخص کا سامنا ہر حال میں کرنا ہے جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا، جس نے 20 سال تک مجھے میری ماں سے دور رکھا تھا اور میری ماں کو مجھ سے دور رکھا تھا۔ لیکن میرے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں اور باہر جا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے وہ سوال کر سکوں جن کے جواب اب میری زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور میں بس ان کپڑوں سے لپٹ کر اس ماں کی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے میں نے کبھی ماں کہا ہی نہیں تھا۔ میں وہیں فرش پر پڑا اپنے آنسوؤں سے ان کپڑوں کو بھگوتا رہا، اور وقت کا احساس جیسے مجھ سے چھین لیا گیا ہو۔ میرے کانوں میں بس ان خطوط کے الفاظ گونج رہے تھے جو مجھ سے بار بار یہ سوال کر رہے تھے، کیا میری ماں کا یہ خاموش سچ میں میرے لیے تھا، یا یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کی معافی اس دنیا میں تو کیا
शायद किसी और दुनिया में भी मुमकिन नहीं। मैं बस रो रहा था और मेरे आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि मेरी असल ज़िंदगी तो आज ही शुरू हुई है, लेकिन इसका आगाज़ ही एक ऐसी मौत से हुआ है जिसका कोई मदावा नहीं। काफ़ी देर तक इस खुरदरे फर्श पर रोने के बाद मैंने अपने आंसू साफ किए और बक्से से वो तमाम पुराने खतूत और पैदाइश की सिंध उठा ली। मेरे कदमों में अब एक अजीब सी ताकत आ गई थी। ये ताकत गुस्से और उस शदीद दुख की थी जिसने मेरे अंदर के डरे हुए बच्चे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। मैंने वो पुराने कपड़े वापस इस बक्से में रखे और इसका भारी ढक्कन बंद कर दिया। अब इस तारीक कमरे में मज़ीद कोई राज बाकी नहीं था। मैंने वो कागजात अपने हाथ में सख्ती से पकड़े और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। घर में अभी तक वही दोपहर का सन्नाटा था और हर तरफ एक अजीब सी वीरानी थी। मैं सीधा इस कमरे की तरफ चल पड़ा जहाँ वो शख्स मौजूद था जिसे मैंने सारी उम्र अपना बाप माना और पूजा था। वो अपने बिस्तर के किनारे पर सर झुकाए बैठे थे और उनके चेहरे पर वही गहरी उदासी थी जो मेरी माँ की मौत के बाद से वहीं ठहर गई थी। मेरी कदमों की आहट सुनकर उन्होंने अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक सवालिया निशान था और शायद एक अनजाना सा खौफ भी था। मैंने कोई बात किए बगैर वो पुराना और जर्द पड़ चुका पैदाइश का कागज़ और वो तमाम आंसुओं से भीगे हुए खतूत उनके कदमों में फेंक दिए। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से वो कागज़ उठाया और जैसे ही इनकी नज़र इस पर पड़ी, लिखी तहरीर पर पड़ी, उनके चेहरे का आखिरी रंग भी उड़ गया। वो कागज़ उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया और वो बेबसी से घुटनों के बल ज़मीन पर आ गिरे। इनके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे और वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उनकी आंखों से तेज़ी से बहने वाले आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनका 20 साल पुराना झूठ अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है और वो अपने जुर्म की शिद्दत को महसूस कर रहे हैं। मैंने उनकी झुकी हुई नज़रों की तरफ देखा और इंतहाई सर्द मगर मजबूत लहजे में कहा, आपने मुझे एक नाम और एक घर देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन इसके बदले में आपने मुझसे मेरी जन्नत छीन ली। आपने एक सगी माँ को इसके जिगर के टुकड़े के सामने एक लावारिस औरत बनाकर उसके दिल के हर रोज़ बेरहमी से मारा है। आपका एहसान बहुत बड़ा था, लेकिन आपका ये खामोश जुल्म उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा निकला, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। मैंने इन्हें वहीं ज़मीन पर रोता और अपने किए पर सिसकता हुआ छोड़ा और पलटकर हमेशा के लिए इस घर की दहलीज को पार कर ली। मुझे अपनी असल माँ और अपनी सच्ची पहचान उसी दिन मिली थी जिस दिन वो हमेशा के लिए तारीक मिट्टी के नीचे जा सोई थी और अब मेरे पास इनकी उदास यादों और खुरदरे कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा था जिसे सीने से लगाकर मुझे अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारनी थी। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।